हेलो नाज़रीन। तो बिखरे हैं हम की एपिसोड नंबर 5 में आप देखेंगे नाज़रीन के रूमी बहुत खुश है। शादी के बाद वो खुशी खुशी अपने घर वालों से मिलने जाती है। उसके घर वाले भी उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। उसकी भाभी उस पर बहुत रश्क करती हैं। उसकी भाभी उससे पूछती हैं कि रूमी, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ कैसे हैं? वो कहती है कि सब बहुत अच्छे हैं। उसकी भाभी कहती है, हाँ भाई, तुम्हारे तो मज़े हो गए, तुम तो बहुत खुशकिस्मत निकली हो, तुम्हें तो नौकरों चाकरों वाला घर मिला है और तुम्हारी अमीर घर में शादी हो गई है और सास ससुर भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं और ताबिश भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तुम तो भी बहुत खुश नसीब हो। रूमी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर उसकी भाभी पूछती हैं कि तुम्हारी नंद का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? वो थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन रूमी कहती है कि नहीं, सैरिश भी बहुत अच्छी है, उसकी आदत भी बहुत अच्छी है, सब उस घर में बहुत अच्छे हैं, सारे मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। रूमी की अम्मी भी उसको देखकर बहुत खुश होती हैं। रूमी की अम्मी चाहती हैं कि रूमी उनके पास एक दिन के लिए रुके, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो ताबिश के साथ घर वापस आ रही होती है तो ताबिश कहता है कि रूमी, तुमने अच्छा किया मना कर दिया, मेरा तुम्हारे बगैर अब दिल नहीं लगता। लेकिन रूमी ने कहा कि हाँ, आपका मेरे बगैर दिल नहीं लगता तो सोचे मेरी अम्मी का भी मेरे बगैर कैसे दिल लगता होगा। लेकिन मैं इस वजह से नहीं रुकी कि मैंने आपके अम्मी अब्बू से इजाज़त नहीं ली हुई थी। ये बात सुन के ताबिश बहुत खुश होता है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी और फर्माबरदार बहू हो और तुम्हारे मुंह से जब तुम मेरे अम्मी अब्बू को अपना अम्मी अब्बू के तौर पर बोलती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रूमी कहती है, हाँ, वो भी मेरे वालिदैन ही हैं। गर्ज रूमी और ताबिश यूं ही हंसते मुस्कुराते इसी तरह की बातें करते हुए जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो सैरिश उनको देखकर जल जाती है। वो रूमी का मिजाज ख़राब करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। वो रूमी से कहती है कि आप भाभी इतनी तैयार श्यार होकर किसी शादी से होकर आई हैं? तो रूमी कहती है, नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी अम्मी अब्बू से मिलने गई थी। तो वह कहती है, अच्छा, आपका लिबास देखकर मुझे ऐसा अंदाज़ा हुआ कि आप शादी से होकर आई हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ इसी तरह का तैयार हुआ जाता हो। लेकिन रूमी उसको कोई जवाब नहीं देती है। वो चुप कर जाती है और ख़ामोशी से अंदर चली जाती है। वो सैरिश के मजाक उड़ाने के अंदाज़ को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ सैरिश अपनी दोस्त अरीशा को बुलाती है। वो अरीशा से कहती है कि इतने दिन हो गए तुम मुझसे मिलने नहीं आई हो। अरीशा कहती है, ऐसी भी क्या बेचैनी है तुम्हें मुझसे मिलने की, क्या बात है? तो सैरिश उसको कहती है कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। तो अरीशा बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है, अच्छा, वो कौन खुशनसीब है, मुझे भी बताओ। सैरिश कहती है, हाँ, तुम्हें तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, इनफैक्ट उससे मेरी मुलाकात भी तुम ही करवाओगी। अरीशा कहती है, अरे भाई, किसके बारे में बात कर रही हो, कौन है वो? तो सैरिश उसको कहती है कि तुम्हारा कज़न सारिम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तुम मेरी और सारिम की मुलाकात करवा दो और तुम सारिम से मेरा तारुफ़ करवा दो। अरीशा ये बात सुनकर बहुत हैरान होती है। कहती, क्या तुम मेरे खालाजाद भाई सारिम के बारे में बात कर रही हो? तो सैरिश कहती, हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। अलीशा कहती है, मगर वो तो तुमसे उम्र में बड़े हैं और उनके और तुम्हारे मिजाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तुम दोनों की पर्सनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तुम सारिम भाई का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, तुम्हें तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे, तुम उन्हीं के पीछे क्यों पड़ गई हो? सैरिश कहती है, जो मैं कह रही हूँ तुम बस वो करो, और सारिम कौन सा मुझसे शादी करने से इनकार कर देगा? हाँ, मुझे अच्छे अच्छे लड़के मिल सकते हैं, मगर मेरा दिल अब सारिम पे आ गया है। तुम बस ऐसा करो कि मेरी और उसकी एक मुलाकात अरेंज करवा दो और हमारा आपस में तारुफ़ करवा दो, बाद में सारिम खुद ब खुद ही मेरे साथ फ्रैंक हो जाएगा। लेकिन अरीशा कहती है, ठीक है, इस बारे में कुछ करती हूँ, लेकिन न जाने मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, मैं सारिम भाई को क्या कहकर तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आऊँगी? तो सैरिश अरीशा से कहती है कि तुम मेरा इतना सा भी काम नहीं कर सकती हो, कि तुम किसी भी काम की नहीं हो, मुझे नहीं पता तुमने ये काम कैसे करना है, बस तुम मेरी और सारिम की मुलाकात अरेंज करवाओ। तो अरीशा उसकी बात को सुनकर सोच में पड़ जाती है। वह कहती है, ठीक है, नाराज़ मत हो, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन रूमी की सासू उसको कहती है कि हमारे कुछ मिलने वालों ने हमें दावत पर बुलाया है, तुम बहुत अच्छा सा तैयार हो जाना। तो सैरिश रूमी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि कौन सा ड्रेस पहनेंगी भाभी आप? तो रूमी कहती है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मैं उन्हीं में से कुछ सिलेक्ट कर लूँगी। तो सैरिश कहती है, हाँ, कुछ फॉर्मल सा निकालिएगा, आप बहुत ज़्यादा हैवी तैयार होती हैं, ऐसा पेंडू की तरह तैयार मत हो जाइएगा, हमारे सर्कल में इस तरह से नहीं अच्छा समझा नहीं जाता।
رومی کہتی ہے کیا ان کے گھر پر دعوت ہے؟ سحرش کہتی ہے ہمارے ہاں گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے کوئی کھانے نہیں پکاتا، ہمارے ہاں ہوٹلوں میں دعوتیں کی جاتی ہیں، وہ بھی 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر۔ رومی محسوس تو کر لیتی ہے کہ سحرش اس کا ہر وقت مذاق اڑانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس سے کم کہ رومی کا تعلق جو ہے وہ لوئر طبقے سے ہے، لیکن رومی اس کی باتوں کو اگنور کر دیتی ہے۔ لیکن سحرش ہر وقت بدتمیزی کرتی رہتی ہے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، مگر رومی کہتی ہے کہ برداشت سے ہی مجھے اس سارے معاملے کو دیکھنا ہے، میں نے غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے ورنہ معاملات بگڑ جائیں گے۔ اور وہ جانتی ہے کہ سحرش تو یہی چاہتی ہے کہ گھر کے اندر بدمزگی پیدا ہو، رومی کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، لیکن رومی اسے کوئی موقع نہیں دے رہی ہے۔ تو اس دفعہ رومی بہت ہی سادگی کے ساتھ تیار ہوتی ہے، وہ سحرش کی بات کو مان لیتی ہے۔ جب سب لوگ ڈنر کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں تو وہاں سب لوگ ڈنر کر رہے ہوتے ہیں، تو رومی اپنی ساس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے دوسرے حصے میں جاتی ہے۔ وہاں پہ سارم کی اس پر نظر پڑ جاتی ہے، تاہم رومی نے سارم کو نہیں دیکھا ہوتا، لیکن سارم اس کو اشارے سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو رومی اس کو پہچان نہیں پاتی ہے۔ پھر سارم اشارے سے اس کو بتاتا ہے کہ میں وہی لڑکا ہوں جس کا مال میں فون گر گیا تھا اور آپ نے مجھے واپس کیا تھا، تو رومی کو یہ بات یاد آ جاتی ہے۔ پھر رومی بھی اس کو ہاتھ ہلا دیتی ہے۔ سارم اس کو بہت غور سے دیکھتا رہتا ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں سے چل دیتا ہے۔ گھر آ کر بھی سارم رومی کو ہی یاد کرتا رہتا ہے، اس لڑکی کا خیال اس کے ذہن پر چپک جاتا ہے۔ وہ بار بار سوچتا ہے کہ یہ لڑکی اس کو اتنی دفعہ کیوں یاد آ رہی ہے، حالانکہ اس لڑکی کو تو سارم کے بارے میں کچھ یاد بھی نہیں ہے۔ سارم کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بچھڑ جانے والی منگیتر کے ساتھ رومی بہت زیادہ ملتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اس کے نین نقش بھی بالکل ویسے ہی ہیں اور چہرے پر بالکل ویسی ہی معصومیت ہے جیسے کرن کے تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اگلی دفعہ جب میں اس لڑکی کو ملوں گا تو میں اس کو بتاؤں گا مجھے یہ لڑکی بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ بس وہ اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو بھی، اپنی ماں سے بھی یہ بات کرتا ہے کہ آپ میرے لیے رشتے کی تلاش مت کریں، مجھے جب بھی کوئی لڑکی پسند آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور اب رومی کو دیکھ کر اس کو یہی احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہی وہ لڑکی ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ سارم رومی کے لیے ایسے خیالات اس لیے رکھتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ رومی شادی شدہ ہے۔ دوسری طرف تابش رومی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، وہ رومی کو ہر لحاظ سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور رومی اس کے ساتھ بہت خوش بھی ہے۔ وہ نئی نئی گفٹ اور تحائف بھی رومی کو دیتا رہتا ہے اور آج کے دن بھی وہ رومی کے لیے فون لے کر آتا ہے، بہت مہنگا اور خوبصورت فون۔ رومی دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے، تاہم سحرش یہ دیکھ کر جل جاتی ہے۔ وہ رومی کو کہتی ہے کہ آپ نے ایسا فون پہلی بار دیکھا ہوگا۔ رومی اس کو کہتی ہے ہاں مجھے ایسے فون کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ سحرش کہتی ہے پھر تو آپ کا جیک پاٹ نکل آیا ہے، ایسا فون آپ ویسے تو خرید نہیں سکتی تھی، میرا بھائی نے دیکھیں آپ کے لیے کتنا مہنگا فون لے کر آیا ہے۔ وہ اس کی غربت کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتی ہے، وہ اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ایک چھوٹے گھر سے آئی ہے۔ رومی پھر بھی اس کی باتوں کو اگنور کرتی رہتی ہے، اس کا رویہ سب کے ساتھ بہت اچھا ہے، وہ ماں باپ کا، اپنے ساس سسر کا بہت احترام کرتی ہے، ان کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھتی ہے، وہ اپنی ساس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، ان کا کچن میں ہاتھ بھی پٹانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ آج اس نے بہت ہی مزے کی سبزی بنائی ہوتی ہے، اس کے ساس اور سسر اس کی کوکنگ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کھانا ٹیبل کے اوپر رکھتی ہے سب بہت خوشی سے آ کر بیٹھ کر کھانے لگتے ہیں، تو سحرش کو بھی کہتے ہیں کہ آؤ آج تمہاری بھابھی نے مزیدار سبزی بنائی ہے۔ سحرش تھوڑا سا دل ہی دل میں جل بھن جاتی ہے کہ اس کی اتنی تعریف کیوں ہو رہی ہے، لہٰذا وہ کوئی نئی چال چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ بھابھی پلیز مجھے پانی کا گلاس پکڑائیے گا۔ رومی اس کو پانی کا گلاس بھر کے دیتی ہے، وہ جان بوجھ کے اپنے ہاتھ سے وہ گلاس گرا دیتی ہے، جس کی وجہ سے گلاس نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور سحرش کے پاؤں میں کانچ لگ جاتا ہے۔ سحرش یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ رومی نے گلاس اس کے اوپر گرا دیا ہے اور اسے زخمی کر دیا ہے۔ سب ٹیبل سے اٹھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سحرش کو کہتے ہیں کہ تمہارا خون نکل رہا ہے تو تمہیں ہاسپٹل لے چلتے ہیں، لیکن سحرش اچھی بننے کی کوشش کرتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں، اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس اچانک سے یہ اس طرح سے گر گیا ہے۔ رومی اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے، وہ کہتی ہے یا اللہ یہ کیسی لڑکی ہے، یہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے اس حد تک جائے گی کہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا لے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے ہمت دینا کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں، یہ تو مجھے مات دینے کے لیے نہ جانے کس حد تک جائے گی اور کس حد تک نقصان کر بیٹھے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میری مشکلوں کو پریشانیوں میں بدل دے اور سحرش کو دل کو میرے لیے اچھا کر دینا۔ اگلے دن سحرش کے دماغ میں ایک نئی چال آتی ہے۔
وہ اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ اس کے ابو کہتے ہیں کہ تمہیں کس چیز کے لیے پیسے چاہیے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں بھائی اور بھابھی کو ہنی مون کے اوپر بھیجنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ دنیا گھومے اور انجوائے کرے۔ اس کی ماں یہ بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، اسے عقل آ گئی ہے، اسے اپنے بھائی اور بھابھی کا کتنا خیال ہے۔ بظاہر وہ بہت زیادہ اچھی بننے کی کوشش کرتی ہے، وہ سب کو یہی بتاتی ہے کہ وہ بھابھی سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن دل کے اندر وہ جلتی کٹتی رہتی ہے اور ہر وقت کسی نہ کسی سازش میں ہی مصروف رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رومی کو نیچا دکھا سکے۔ بہرحال اس کے بابا اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تم اپنے بھائی اور بھابھی کو ہنی مون کا پیکیج گفٹ کر دینا۔ اسی وقت وہ بھائی اور بھابھی کے روم میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس کا بھائی کہتا ہے نہیں نہیں آؤ بیٹھو۔ تو وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ آپ نے ہنی مون پر جانے کا کہاں پلان کیا تھا؟ اس کا بھائی کہتا ہے نہیں ابھی ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ تو پھر وہ ساتھ ہی رومی کو طنز لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ بھابھی کے خاندان میں تو ظاہر اچھی اچھی جگہوں پر نہیں جایا جاتا ہوگا، ان کے ہاں تو رواج ہی نہیں ہوگا ایسی چیزوں کا، مگر بھائی آپ کو تو سوچنا چاہیے نا، ہماری فیملی میں تو لوگ اچھے سے اچھی جگہوں پر بیویوں کے ساتھ گھومتے ہیں، آپ بھی کوئی اچھا سا پلان کر لیتے۔ اس کا بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ وہ کہتے تو آگے سے سہرش کہتی ہے کہ نہیں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ لوگوں کے لیے ہنی مون کا پلان کر لیا ہے، بس آپ لوگ اپنی تیاری پکڑے اور ہر چیز کا ارینجمنٹ میں خود کروں گی، اور بس اپنے ڈاکومنٹس اور چیزوں کو دھیان سے رکھ لیجئے گا۔ اس کا بھائی اس کو بہت شکریہ ادا کرتا ہے، وہ رومی سے کہتا ہے کہ دیکھو میری بہن کتنی اچھی ہے، وہ ہمارا کتنا خیال رکھتی ہے۔ رومی اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب رومی اکیلی ہوتی ہے اور تابش تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا ہے تو سہرش آ جاتی ہے اور رومی کو کہتی ہے کہ ہاں آپ تیاریاں کریں، میں آپ کو ہنی مون پر ہرگز بھی جانے نہیں دوں گی۔ رومی اس کے اس طرح کے رویے کو سمجھ نہیں پاتی ہے کہ یہ اپنے بھائی کے سامنے کتنی اچھی اور میٹھی بنتی ہے اور اکیلے میں وہ ہمیشہ مجھے دھمکاتی رہتی ہے اور بدتمیزی کرتی رہتی ہے، لیکن وہ اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی ہے۔ رومی اس کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تیاری کر لوں گی۔ تو سہرش کہتی ہے میں آپ کی تیاری بھی خود ہی کروں گی۔ اگلے دن وہ ان لوگوں کے سارے بیگ وغیرہ پیک کر دیتی ہے، ساری تیاری وغیرہ کر دیتی ہے اور اپنے بھائی اور بھابھی سے کہتی ہے کہ اپنا شناختی کارڈ وغیرہ اور دوسرے ضروری ڈاکومنٹس رکھ لیجئے گا، کہیں وہ بھول نہ جائیے گا۔ لہٰذا رومی ہنی مون پر جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہے، وہ پیکنگ وغیرہ کر لیتی ہے اور وہ اور تابش گھر سے ہنی مون کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تاہم دل میں تھوڑی سی رومی پریشان ہے کہ نہ جانے اب سہرش نے کیا چال چلی ہوگی، مگر وہ پھر بھی دعا کرتی ہے کہ سب کچھ خیر و عافیت سے ہو جائے۔ دوسری طرف سہرش کی دوست عریشہ اسے فون کر کے کہتی ہے کہ تم ایک دفعہ پھر سوچ لو سہرش، سارم بھائی تم میں دلچسپی نہیں رکھتے، کیا تم اپنے اس ون سائیڈڈ ڈیسیژن کو بدل نہیں سکتی ہو؟ سہرش کہتی ہے ہرگز نہیں، میں اپنے اس فیصلے کو کبھی بھی نہیں بدلوں گی، میں نے جب تمہیں ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں سارم میں انٹرسٹڈ ہوں تو تم مجھے زیادہ لمبے لیکچر مت دو، بس تم میرے اور سارم کے بیچ کی ملاقات کو ارینج کرواؤ۔ عریشہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں یہ سب کیسے کروں، یک طرفہ چیزیں چلانی بہت مشکل ہوتی ہیں، لیکن سہرش بس ضد ہی ہے کہ وہ سارم سے ہی ملنا چاہتی ہے اور سارم سے ہی تعلقات کو آگے بڑھائے گی۔ دوسری طرف سارم کی ماں پریشان ہے کہ یہ جو ماہم اس کی کزن دوبارہ سے آ کر بیٹھ گئی ہے، کہیں وہ سارم سے کوئی امید نہ لگا لے، کیونکہ وہ اس کی ماں جانتی ہے کہ سارم ماہم کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف اسے دوست سمجھتا ہے، لیکن اس کی ماں جانتی ہے کہ ماہم کے دل کے جذبات یہی ہیں کہ آج بھی سارم شادی کے لیے ہاں کر دے تو وہ خوشی خوشی راضی ہو جائے گی، لیکن اس کی ماں ماہم کو سمجھا نہیں سکتی، وہ اس کو جانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتی کہ وہ اس کی بھانجی ہے، وہ اس کو ایسے تنہا تو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن وہ یہ چاہتی ہیں کہ دوبارہ سے اس کی بھانجی کا بھی دل نہ دکھے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کا پتہ ہے وہ بالکل کوئی ایسی لڑکی سے ہی شادی کرے گا جو کرن جیسی ہی ہوگی، لیکن وہ اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ مجھے بہت پریشانی ہے کہ ماہم دوبارہ سے پر امید نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوگا اس بات کا۔ دوسری طرف تابش کی ماں تابش کے باپ سے کہتی ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی بہت خوشی خوشی ہنی مون پر گئے ہیں، اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے، اور رومی تو بہت زیادہ خوش تھی، وہ لوگ خیریت سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، میری آج ان سے فون پر بات ہوئی ہے۔ تو یہ ساری بات سن کر سہرش جل جاتی ہے، وہ کہتی ہے اس میں اتنی کیا بات ہے، وہ لوگ اسلام آباد ہی گئے ہیں نا، وہ یہاں سے 2 گھنٹے ہی دور ہے، کون سا وہ ابھی ملیشیا پہنچ گئے ہیں۔ اس کی ماں اس کی اس بات کو سمجھ نہیں پاتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں، وہاں تک خیریت سے سفر ہو گیا ہے تو آگے بھی خیریت سے سفر ہو جائے گا۔
مگر سیرش جو ہے وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ جل رہی ہے۔ وہ رومی کو کسی طور پر بھی خوش نہیں دیکھ سکتی ہے۔ وہ رومی کی زندگی میں پریشانیاں پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیا پلان تیار کر ہی رکھتی ہے، لیکن رومی بھی اس کی چالوں کا اور اس کی سازشوں کا جو مقابلہ ہے وہ بہت صبر سے کر رہی ہے، کیونکہ رومی کی ماں نے اس کو یہی ہدایت کی ہے کہ بیٹا تم سسرال میں پاؤں جمانے کے لیے صبر کا مظاہرہ کرنا، برداشت کا مظاہرہ کرنا۔ ایسی ہی لڑکیاں سسرال میں کامیاب ہوتی ہیں، لیکن سیرش نے رومی کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جب وہ رومی کو ذلیل اور پریشان نہ کرے۔